वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। और अगर आप चलिए शुरू करते हैं। आयत नंबर 51 सूरह यूनुस पारा नंबर 11। असुम्मा इज़ा मा वक़अ आमनतुम बिही अलआन फ़क़द कुंतुम बिही तस्तअजिलून। जरा सोचो तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए रात को या दिन को, तो फिर तुम फिर मुजरिम लोग आखिर किस चीज की जल्दी मचा रहे हैं? क्या जब वो अजाब वाक़े हो जाएगा तो इस वक्त तुम ईमान लाओगे? अब तुम्हें यकीन आया जबकि इसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि अब अबदी मजा चखो, यानी कि हमेशगी वाला मजा चखो। ये तुम्हें इन्हीं कामों का बदला दिया जाता है जो तुम करते रहे। और वो आपसे पूछते हैं क्या ये वाकई सच है? आप इनसे कहिए मेरे परवरदिगार की कसम, ये बिल्कुल सच है और तुम इसे रोक नहीं सकते। कसम ये है कि अब मेरे परवरदिगार की कसम, ये बिल्कुल सच है और तुम इसे रोक नहीं सकते। जब किसी ने भी जुल्म किया होगा, अगर इसके पास रोए जमीन की दौलत भी हो, तो इस अजाब से बचने के लिए देने पर आमदा हो जाएगा। और जब वो अजाब देखेंगे तो अपनी निदामत को छुपाएंगे। इनका फैसला पूरे इंसाफ से किया जाएगा और इन पर कुछ जुल्म ना होगा। आयत नंबर 54 हुई है हमारी। नाज़रीन यहाँ से पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। याद रखो जितनी चीजें आसमानों में और जमीन में हैं सब अल्लाह ही की है। याद रखो अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, लेकिन बहुत से आदमी इल्म ही नहीं रखते। वही जान डालता है, वही जान निकालता है और तुम सब इसके ही पास लाए जाओगे। अय लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज आई है जो नसीहत है, और दिलों में है वो रोग है, दिलों में जो रोग है इनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिए। आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम से रहमत पर खुश होना चाहिए और इससे ये बदरजा बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। आप कहिए कि ये तो बताओ कि एक मिनट अल्लाह रुकिए ने। आप, एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए लोगों, तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से नसीहत आ चुकी है। अब यहाँ पर नसीहत से क्या मुराद है? कुरान। तो ये कुरान जो है ये दिलों के अमराज की शिफा है। अब हम देखते हैं कि हमारे दिलों के जो गंध है, जो जंग है और जो अमराज है, दिलों के अमराज किसको कहा गया? जो दिलों में निफाक है उसको कहा गया। दिल का मर्ज जो हमने पहले सूरह बकरा में पढ़ा था कि इनके दिलों में निफाक की बीमारी है। तो ये सारी चीजें कैसे धुलती है? नसीहत से, यानी कि कुरान को पढ़ने से, कुरान को समझने से। और शिफा भी है इसमें। हम देखते हैं कि कई बीमारियों की इसमें शिफा है अगर इसको तवक्कल से, पूरे ईमान की मजबूती के साथ अगर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले कई अहादीस में पढ़ा कि बिच्छू काटने का जो इलाज था वो सिर्फ वो लोग सूरह फातिहा से करते थे। पहले के जमाने में तो डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे ना, तो डॉक्टर्स नहीं होते थे, हकीम नहीं होते थे, उनको दवाइयों का नहीं पता था क्योंकि इतनी ज्यादा तालीम नहीं थी उनके पास। तो ये तो सारी चीजें कुरान से ही करते थे, वो हर इलाज कुरान से करते थे। हमने देखा ना हदीस में कि वो लोग कहीं गए थे और वहां पर किसी शख्स को बिच्छू ने काट लिया तो उन्होंने सूरह फातिहा से उसका इलाज किया। तो इस तरीके से रुकिया जो किया जाता है, तो रुकिया भी क्या है? कुरान के जरिए ही किया जाता है। जैसे किसी के ऊपर आसेब है, जिन है, शैतान है, कुछ बुरे असरात है या कोई पागलपन है, तो उसके सारे चीजों के लिए भी रुकिया किया जाता है। तो रुकिया में क्या होता है? रुकिया में कुरान को ही पढ़ा जाता है, कुरान की आयतों को ही पढ़ा जाता है और यही मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है।
اب اگر دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ہدایت کیسے بن رہا ہے، ہم کو ہر چیز کا پتہ چل رہا ہے، کیسے ہم کو گزارنا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، کن کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کرنا ہے، کیسی نمازیں پڑھنا ہے، کیسے روزے رکھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، ہر گویا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اور اپنے نبی کو وحی کر کے، باقی نبی کے جو اسوہ حسنہ ہیں ان کی زندگی کے معمولات کی بتا کر یہ ساری چیزیں ہم کو بتا دی کہ یہ ہدایت ہمارے لیے بن گئی۔ اور رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم پر یہ نہ کرتا تو ہم تو ایک دم اندھے بہرے گونگوں کی طرح زندگی گزارتے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سا راستہ سیدھا ہے کون سا غلط ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا اگر ہمارے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہوتا۔ اب آپ ان لوگوں کے بارے میں دیکھیے جو نان مسلمس ہیں، جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، یا جو مسلم ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے، جو قرآن سے دور ہے، ان کو آپ کوئی بھی ایک چھوٹی سی بات پوچھ لیجئے، کوئی بھی مسئلہ پوچھ لیجئے، ان کو نہیں پتہ رہے گا کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلمس ہو۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سی چیزوں کے کیا کیا احکام ہیں، کون کون سی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کون سی چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، کون سی چیزیں اللہ کی خوشی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے نبیوں کے حالات بتائے، اس میں ہم کو ایک ایک لیسن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر ہم کو ہر چیز سمجھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں فرماتا ہے نا، قرآن میں ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے قرآن کو مثالوں کے ذریعے واضح کر دیا کہ بھئی کوئی عام انسان بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی۔ اور بلکہ ہر لینگویج میں آج کل ترجمے بھی موجود ہیں، پہلے کے زمانے میں تو عربی میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج دیکھیے ہماری سہولیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے آسانی پیدا کر دی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی قرآن سے ہدایت نہ لے اور اس کی رحمت سے محروم رہے تو پھر وہ سوچے کہ وہ کتنا ان لکی ہوگا، وہ کتنا بدقسمت ہوگا وہ کہ وہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوا اور 50 60 70 80 سال کی زندگی وہ گزار کر جا رہا ہے اس دنیا سے اور اس کو قرآن کے بارے میں کچھ نہیں پتا، قرآن کے احکامات نہیں پتا، نہ اس نے کبھی قرآن کو پڑھا نہ کبھی سمجھا۔ اور بہت سارے لوگ صرف کیا کرتے ہیں، ناظرہ پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا، حفظ بس رٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کا اور ایک لفظ بھی نہیں سمجھ آتا۔ جب وہ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ورڈ سے تو پارے کے اینڈ پہ ختم کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ ہدایت اور رحمت، ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اس کو سمجھ کر پڑھے گا، جو اس کو فیل کرے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک آیت ہمارے دلوں پر کیسے اثر کر رہی ہے جب ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، جب اس کو پڑھ رہے ہیں، ہم ایک ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچھ آیتوں پر دے رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ واقعی کچھ آیتیں ہمیں رلا دیتی ہیں، ہمارے دلوں کو ہلا دیتی ہیں، ہماری آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ اور اس میں کہیں کہیں ایسی محسوس ہوتا ہے کہ خوشی سی محسوس ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہا ہے، تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ اس کو محسوس کیا کرے میری بہنوں کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے، ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے انعام اپنی رحمت کس پر برساتا ہے؟ جن کو وہ پسند کرتا ہے، ایسے لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جن کو اللہ محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی محفلوں سے جوڑ دیتا ہے، قرآن سے جوڑ دیتا ہے، جو قرآن میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، جو تدبر کرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی محفلوں سے جوڑ دیتا ہے، پھر وہ سارے کام کاج چھوڑ کر ایسی محفلوں کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی کیا اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں انعام بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں بھی پھر اس کا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ہم کو یہاں بیٹھنے کا بھی اجر اللہ تعالیٰ دے گا، بلایا بھی اللہ تعالیٰ نے، انعام بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ہماری اس میں کیا بڑائی ہے؟ ہم تو صرف بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی دھوپ میں نہیں بیٹھنا ہے ہم کو۔ پہلے کے زمانے کی طرح جو مکہ کے جو مسلمان تھے ان کے اوپر کتنی پریشانی آئی، صرف لا الہ کہنے پر ان کو مار دیا جاتا، زخمی کر دیا جاتا، ان کے اوپر ظلم اٹھائے جاتے، لیکن ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا کی۔ اتنی آسانی کے باوجود اگر ہم قرآن کی طرف نہیں آتے تو میری بہنوں اس جواب کو تیار رکھیں کہ ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے۔ کیا ہم اپنے گھر کے چھوٹی موٹی چیزوں کے بہانے بنائیں گے، بچوں کے بہانے، گھر کے کام کاج کے بہانے، سر درد پیر درد کے بہانے؟ جبکہ کئی لوگ ایسیوں میں پڑے ہیں جب ہماری کوئی تکلیف ہمیں اس بات سے روکے نا، کوئی بیماری، کوئی جسمانی بیماری ہمیں قرآن کی کلاس جوائن کرنے سے روکے تو ضرور سوچا کرے کہ میں ICU میں نہیں پڑی ہوں،
مجھے ہارٹ اٹیک نہیں آیا ہے, مجھے کینسر نہیں ہوا ہے, یہ سوچا کریں. پھر یہ کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو رحمت بنا دے گا, ہدایت بنا دے گا. ہر چیز پر سے ہم گزریں گے نا. اب ہماری جو بہنیں سالوں سے پڑھ رہی ہے, ایک ایک آیت پر وہ غور و فکر کرتی ہیں, ایک ایک دعا کو نوٹ کرتی ہیں, یاد کرتی ہیں. کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں جو جس دن ہم جو دعا پڑھاتے ہیں وہ فوراً دعا گوگل پہ سے نکال کے اپنے اسٹیٹس پہ لگاتی ہیں اور کچھ گروپ پہ ڈالتے ہیں ہماری بہنیں. تو یہ ہے, یہ شوق ہے, یہ تڑپ ہے اس کو پا لینے کی, ہدایت کو پا لینے کی, اللہ کی رحمت کا ذریعہ بننے کا شوق جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے, تو پھر وہ یہ کرتے ہیں. ورنہ دیکھیے دنیا کی طرف تو ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. دنیا کے انجوائمنٹ کے لیے ہم کو کسی کو بولنا نہیں پڑتا. کہیں پارٹی ہے, کہیں انجوائمنٹ ہے, کہیں پارک جانا ہے, کہیں انجوائمنٹ والی جگہیں ہیں, تو ہم دوڑ دوڑ کے ٹکٹ دے دے کر جاتے ہیں. 50 ریال ٹکٹ, 30 ریال ٹکٹ دے رہے, شوق سے دے رہے ہیں, اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں, ٹکٹ بھی دے رہے. اور کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ صرف بے حیائی, گانے, ناچ گانے, میوزک, اس میں انجوائے کر کے آ رہا ہے انسان. لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے دل کہاں لگتے ہیں؟ قرآن کی محفلوں میں, مسجدوں میں, نماز میں. یہ ساری چیزوں میں ان کو اللہ کی طرف سے ایک سکون نازل ہوتا ہے, سکون قلب ان کو نازل ہوتا ہے. تو دیکھیے اپنے اپنے دلوں کو چیک کریے, اور ہم کو اور کتنا اچھا ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمارے دل کو کتنا چمکانے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیے کہ ایک برتن ہوتا ہے تو اس کو ہم چمکاتے ہیں, دھو دھو کر, گھس گھس کر چمکاتے ہیں. نہیں ابھی اور چمکائیں گے, نہیں ابھی اور چمکائیں گے. تو اسی طریقے سے اپنے دل کو بھی دھو کر, اس ہدایت سے بھر کر, اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہماری طرف نازل کی ہے قرآن کی طرف سے, تو اس کو چمکائیں گے ہم اپنے دل کو اس کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, اور زیادہ قرآن سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں گے. اللہم اجعلنا, کیا ہے وہ دعا, اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا, کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا, اللہ ہمارے ہر غم کا علاج بنا دے اس کو, اللہ اس سے ہمارے ہر سارے غم دور کر دے. تو یہ کیسی ہے ہمارے لیے؟ شفا بھی ہے, ہدایت بھی ہے, اور رحمت بھی ہے. اور آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے, لہٰذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے. ظاہر ہے یہ تو خوشی کی بات ہے, اللہ نے ہمارے اوپر کتاب اتاری, اور وہ بھی دیکھیے کہ صرف ایک ہی کتاب اتاری, 10-20 کتابیں نہیں اتار دی, کہ ہر سال ایک کتاب نہیں اترتی. جیسے کہ ہمارے پاس سلیبس میں ہر سال نئی کتابیں ہوتی ہیں, بچوں کو ہر سال نئی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے. یہ تو ایک ہی کتاب دی گئی, بار بار اس کو پڑھو, بار بار سمجھو, بار بار اس کے ڈیپتھ میں جاؤ, اپنے اندر اتارو اس کو. یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. یہ جمع کیا کر رہے ہیں؟ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, دن اور رات اس میں کھپے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں, اور اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں. اور وہ سارا کچھ اسٹرگل کرنے کے بعد انسان وہ سارا جمع کرتا ہے, اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا, اس میں تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے لیا اور کس کو حلال؟ تو کیا اس اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی, یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو؟ اب یہاں پر رزق کا معنی بہت وسیع ہے. رزق کا مطلب ہم جنرلی کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ, دولت, جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عطا کیا. تو رزق کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسانی یا جسمانی یا روحانی تربیت میں کوئی ضرورت کو پوری کرتی ہے, وہ رزق ہے. یعنی کہ جسمانی تعلقات سے اگر ہم دیکھیں تو رزق کیا ہے؟ ہماری صحت, ہماری آنکھ, ہمارے کان, یہ ساری چیزیں رزق تو ہیں. ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, اسی وجہ سے اگر ہم صحت مند نہ ہوتے, کسی بستر پر پڑے ہوتے, ہمارے پاس آنکھیں نہ ہوتی تو ہم آنکھ دیکھ نہ سکتے. یہ تو ساری چیزیں کیا ہے؟ رزق ہیں. تو اسی طریقے سے اچھے رشتہ دار, اچھے دوست, اچھے بہن بھائی, اچھا داماد, اچھی بیٹی, اچھی اولاد, اچھا شوہر, یہ ساری چیزیں بھی پھر کیا ہے؟ رزق ہیں. پھر اسی طریقے سے کسی کو کوئی ایسی چیز کا آنا, کوئی نعمت کا مل جانا, جیسے کہ کسی کو سائنس میں کوئی اچھا مہارت رکھتا ہے, کوئی سلائی میں مہارت رکھتا ہے, کوئی کمپیوٹر میں مہارت رکھتا ہے, کوئی ایسے سبجیکٹس میں مہارت رکھتا ہے, تو وہ یہ ساری چیزیں اللہ کے رزق میں سے ہے, اور یہ رزق اللہ کے رزق میں سے وہ خرچ کر سکتا ہے. اس کے لیے ان کے اللہ کے لیے وہ خرچ کر سکتا ہے ایسی چیزیں جو اس کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں نے کیا کیا؟ حلال اور حرام کا اطلاق اپنے کھانے پینے کی چیزوں تک محدود کر لیا, اور کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, ان کا قیامت کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. تم جس حال میں بھی ہوتے ہو
اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اے لوگوں جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے یہ بات کہ ہم قرآن میں جب مصروف ہو رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن سنایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہے، اللہ کے فرشتے وہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جا کر اللہ تعالیٰ کو آپ کے ناموں کے ساتھ اللہ آپ کی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ سارے لوگ قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں، قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ یہ سارے جو کام کر رہے ہو ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، جبکہ تم مشغول ہوتے ہو۔ زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے پروردگار سے چھپی ہوئی ہے۔ کئی بہنیں ہماری بیمار ہیں، تھکی ہوئی آئی ہیں، جاب سے تھکی ہوئی آئی ہیں، اور ان کے گھر کے کام کاج سے تھکی ہو کے بیٹھی ہیں۔ صبح سے ان کو ہو سکتا ہے کہ صبح سے جاگی ہیں، ان کو نیند نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ بیٹھی کس لیے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کی اسٹرگل کو دیکھ رہا ہے کہ کون سا بندہ کتنا اسٹرگل کر رہا ہے، کون سا بندہ فار گرانٹیڈ لے رہا ہے اور کون سا بندہ اسٹرگل کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ہر چیز چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، صرف آپ کا بیٹھنا بھی دیکھیے کہ کتنا ویلیویبل ہے۔ آپ جب بھی بیٹھے نا تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے میرے آس پاس ہیں، مجھ پر نور ڈل رہے ہیں، میرا نام اللہ کے پاس لے کر جا رہے ہیں، آسمانوں پہ میرا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ سوچیں، یہ امیجن کریں تو آپ کا کیا ہوگا؟ اور زیادہ آپ کا خشوع اور خضوع بڑھے گا، اور قرآن سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، اور آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ یہاں بیٹھنے کی آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ ہم کو اللہ کا دوست بننا ہے، اس کے لیے ہم کو کیا محنت کرنی ہے آپ کو پتا ہے، آپ کو بتا دیا گیا، بارہا آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ کے دوست بننے کے لیے کون کون سی کوالٹیز ہمارے اندر آنا چاہیے، کیا کیا ہمیں محنتیں کرنی پڑے گی، کون سے ڈوز ہیں، کون سے ڈونٹس ہیں، کن سے ہم کو بچنا ہے، کن پر ہم کو اللہ کی رضا کے لیے کون سے کام کرنا ہے۔ ذرا اپنے نفسوں پر مشکل تو ہے یہ کام، لیکن کیا ہے کہ پھر ایسے لوگ جو اللہ کے دوست ہوں گے پھر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی آفس میں اگر آپ چلے جائیں، کہیں آپ کو کام ہے، کہیں کارپوریشن میں یا کہیں ایئرپورٹ پہ یا کہیں بس اسٹیشن میں کہیں آپ چلے جائیں، اگر وہاں پر اندر کوئی آپ کا دوست ہے تو آپ کا کام فٹافٹ ہو جائے، ورنہ آپ لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں، پھر کبھی بند ہو رہا ہے آفس، پھر واپس جانا پڑ رہا ہے، کبھی چکر مارنا پڑ رہا ہے، کوئی کام آپ کو کروانا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، کوئی یہ سوچتا ہے کہ کہیں ہماری اندر جان پہچان ہو تو پھر ہمارے کام آسان ہو جائے۔ تو اس طریقے سے قیامت کے دن بھی لوگ کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اتنا پسینہ ان لوگوں کا بہہ جائے گا کہ اس میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو ہم پر رحم فرما، اس دن کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست رہیں گے پھر انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ بالکل ٹینشن فری کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، انہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر دیا، اور موت کے وقت اللہ نے ان کو خوشخبری بھی سنا دی کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہے۔ تو اب وہ کیوں ڈریں گے؟ اب انہیں پتا ہے کہ اللہ ہمارا دوست ہے، تو ہمیں تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بس ہمارا یوں فیصلہ ہوا اور ہم یوں جنت میں چلے گئے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں نیک لوگوں میں بنا، اللہم ادخلنا الجنت بغیر حساب، اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے ہم کو کیا ہے، ان لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ یہ کون سے لوگ؟ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ یعنی کہ اللہ کے دوست۔ لیکن آج کے دور میں اولیاء اللہ کا مفہوم ہی بدل گیا، اس کا مطلب ہی لوگوں نے بدل دیا۔ اب اس سے مراد کیسے لوگ لیتے ہیں؟ پہلے کے زمانے میں تو یہی ہوتے تھے نا، تقویٰ والے، نیک لوگ، لیکن آج کے زمانے میں ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے کہ جو کرامات کرتے ہیں، یا پھر کوئی پیری مریدی، یہ سب چیزیں، جیسے کوئی بزرگ بیٹھے ہیں کہیں پہ، وہ کوئی کرامات کر کے دکھا رہے ہیں، یا پھر کوئی پیر ہے یا کوئی مرید ہے ان کے، اس طریقے سے الگ الگ جو ان کو کوئی باتیں کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو فوراً ان کو اولیاء اللہ کہہ دیا، تو ان کی کوئی کرامات مشہور کر دی کسی نے، تو بس وہ اس طریقے کے لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ بلکہ اولیاء اللہ تو ہم سب ہیں، اللہ کے دوست تو ہم سب بن سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑے سے اپنے ایمان کے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تھوڑے تقوی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو دیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
تدبر کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایک آیت پڑھے اس میں تدبر کرے, ایک ایک آیت پڑھے اس میں غور و فکر کرے. زیادہ نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے, بھلے ہی ہم کو پوری زندگی لگ جائے ایک قرآن پڑھنے کے لیے, لیکن ہم نے کیسے پڑھنا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو جا کر جواب دے سکے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو کتاب ہم پر اتاری تھی ہم نے اس کو سمجھ لیا. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آتی, وہ تو عربی میں ہے, اس کا تو میننگ ہمیں نہیں آتا, ہمیں تو عربی نہیں آتی, ہم کبھی انگلش نہیں آتی یہ بولنے کے لیے کبھی نہیں شرماتے, کبھی نہیں جھجکتے. کسی کے سامنے ہم یہ نہیں بولتے کہ ارے ارے ہمیں انگلش نہیں آتی تو ہم کیسے پڑھیں. شرماتا ہے انسان, اگر نہیں آتی ہے انگلش تو شرماتا ہے, لیکن عربی نہیں آتی تو اس کے لیے بالکل نہیں شرماتا. ایسے ہی ہونا چاہیے, یہ تو ہماری کتاب ہے, یہ تو ہم پیدا ہوئے جب سے ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ کتاب, ہمارے خاندانوں در خاندانوں سے چلی آ رہی ہے, تو ہم اس کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو ہم کو کیا بننا ہے, اولیاء اللہ بننا ہے, اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنا ہے. پھر ایسے لوگ نہ کوئی خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے, اور جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ, ان کے لیے کیا ہے, بشرا ہے, خوشخبری ہے ان کے لیے. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں میں سے بنا دے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کو تو خوشخبریاں سنانے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اے نبی, کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہو, عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے. اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں, وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یعنی کہ ان کو پتہ نہیں ہے, بس اندھیرے میں تیر چھوڑ رہے کہ اچھا یہ ہوگا یہ ہوگا, قیاس آرائیاں کر رہے ہیں, مطلب کہ ان کو پتہ نہیں ہے ایگزیکٹلی کیا بات ہے, لیکن بس وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا وہ ویسے ہوگا, یہ اچھا ایسا ہوتا ہوگا. یہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم آرام کرو اور دن کو روشن بنا دیا کہ اس میں کام کاج کر سکو. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں رات اور دن کا بننا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اگر رات نہ بناتا اور ہمارے لیے صرف دن ہی دن رکھتا تو کیسا ہوتا, ہم آرام کیسے کر سکتے. جیسے سائنس نے بھی یہ پروو کیا ہے کہ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو انسان کے باڈی پارٹس آرام کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں, سب اپنے کام کرنا بند کر دیتے ہیں, اور کچھ ایسے جراثیم نکلتے ہیں جو بیماریوں سے مدافعت کے لیے کام آتے ہیں, جو بیماریوں سے لڑنے والے جراثیم ہوتے ہیں. جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی باڈی میں اندر بھی کام چل رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کام, دیکھیے اللہ تعالیٰ کا رحمت, دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان سو رہا ہے لیکن اس کے باڈی پارٹس اندر کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. کوئی ڈائجیشن کا کام ہو رہا ہے, کوئی پمپنگ کا کام ہو رہا ہے, کوئی بلڈ سرکولیشن کا کام ہو رہا ہے, ہر طرح سے کام ہو رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رات کو اور دن کو ایک نعمت بنایا. اگر دن نہ ہوتا, سورج کی روشنی نہ ہوتی تو ہم کتنے لائٹ جلا لیتے, اتنی روشنی ہم کبھی بھی نہیں پا سکتے جتنی کی سورج سے روشنی ہمیں مل رہی ہے. نقلی جو روشنیاں ہیں وہ بالکل چھوٹی سی ہے, وہ بس ہمارے کمروں کو روشن کر سکتی ہے, ہمارے اسٹریٹ کو, چھوٹے سے اسٹریٹ. اب آپ دیکھیں اسٹریٹ لائٹ جو ہوتی ہے ایک تھوڑی دور تک ہی وہ روشن کرتی ہے سڑک کو, باقی آگے جائیں گے تو پھر اندھیرا نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو روشن ہے, جو سورج ہے, سورج کی جو روشنی ہے, تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک چیز بتا رہا ہے کہ دیکھو اس میں بھی نشانی ہے, دیکھو اس میں بھی نشانی ہے, اور ہم تو کبھی اس طرف دیکھتے ہی نہیں ہے, ہم تو کبھی اس طرف سوچتے ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی کہاں ہے, بس ہم تو اپنی دنیا میں اپنے گھر میں اتنے اپنے آپ کو ہم نے مصروف کر کے رکھا ہے کہ صبح اٹھے, کھائے پکائے, برتن دھوئے, صفائی کی, اور ہماری رات شروع, اور تھک ہار کے سوئے, اور پھر صبح میں وہی روٹین چالو. جو جاب کرنے والے ہیں ان کی الگ مصروفیات, بھاگ بھاگ کے جاب کر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیوں بنایا, بیکار نہیں بنایا, کبھی اس طرف خیال ہی نہیں آتا. اتنی مصروفیت والی آج کل کی زندگی اتنی مصروفیت والی ہے کہ انسان اس طرف کبھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے, اس کا مقصد کیا ہے, قرآن میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. کہ دیکھیے ایک آیت ہمیں کیسے اس طرف لے کر جا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ ساری چیزیں بنائی ہے. آیت نمبر ہماری 67 ختم ہوئی, 68 سے پڑھیے ناظرین. 68 آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے. یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے, پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے, پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے.
اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور میرا احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر مائے اپنے شرکا کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہارے گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو، پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سو وہ لوگ جن کو جھٹلاتے ہیں، پس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ اور سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہو ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا۔ ایک منٹ رک جائیے۔ اب یہاں پر دیکھیے طوفان نوح کا ذکر آ رہا ہے۔ طوفان نوح کی کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے نوح کو بھی جھٹلا دیا، اور وہاں ہم نے اسے اور اس کے ساتھ کشتی میں سوار جو تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا، اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ اب طوفان نوح کی کیا کیفیت تھی کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا ہوا کہ نیچے زمین سے بھی پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور اوپر سے بھی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور مفسرین کے مطابق یہ جو 6 ماہ تک یعنی کہ 6 منتھ تک یہ پانی برستا رہا نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی، اور زمین سے اتنا بلند ہو گیا کہ پہاڑ مطلب یہ کہ اتنا زیادہ پانی آ گیا کہ سارے جو پہاڑ تھے وہ سارے کے سارے اس میں ڈوب گئے۔ اب سوچئے کہ کتنا وہ پانی آیا ہوگا کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے، اتنا زیادہ۔ ظاہر ہے اب 6 منتھ تک اگر کنٹینیو بارش ہوگی اور زمین سے بھی پانی نکلے گا تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ جب ایک زمین میں آگے آئے گا کہ ایک تنور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا، تو وہ تنور مطلب کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا تندور لگا ہوا تھا نوح علیہ السلام کے گھر میں، اور وہاں سے ایک چھوٹے سے بلبلے کی شکل میں پانی نکلنا شروع ہوا۔ تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھو یہ اتنی چھوٹے سے سوراخ میں سے پانی نکل رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اتنے چھوٹے سے پانی سے بھلا ہمارا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ پھر جب وہ پانی بڑھتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آگے آئے گا اس کے بارے میں ذکر کہ ہم نے زمین کو کیا کہا؟ اے زمین تو ابل پڑ، اور آسمان کو کیا کہا؟ اے آسمان تو برس پڑ۔ اور زمین بھی اب بعد میں پھر کیا ہوا کہ جب 6 ماہ تک وہ پانی برستا رہا تو اس کے بعد بارشیں ختم ہو گئی، اور پھر یہ ان کو کیا کہا گیا؟ نوح علیہ السلام ایک کشتی بنا رہے تھے، اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو سارے لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہاں پر تو پہلے پانی نہیں ہے دور دور تک، اور یہ یہاں پر کشتی کہاں چلائیں گے؟ تو ان کے مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اور بعد میں پھر انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ سارے جو لوگ ہیں اللہ کو ماننے والے، ان کو ساروں کو جوڑا جوڑا پیر پرندوں کا بھی جانوروں کا بھی اور لوگوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ اس کشتی میں لے کر چلو۔ اور پھر وہ کشتی کیا ہوئی؟ اور زمین بھی پانی کو جذب کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر جب 6 ماہ ہو گئے، بارشیں بھی ختم ہو گئی اور زمین بھی پانی کو جذب کرنے لگی، اور کچھ ہوائیں ایسی چلی کہ جس نے پانی کو بھی خشک کر دیا۔ تو یہ جو ان کی بوٹ تھی، جو ان کی کشتی تھی، تو وہ جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور 40 دن کے بعد جب زمین کی سطح خشک ہو گئی، یعنی کہ اس کا جو سرفیس ہے زمین کا وہ ڈرائی ہو گیا، تو یہی مومن جو کشتی میں سوار تھے زمین پر اتر آئے اور کافروں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، اور آئندہ نسلیں ان سے ہی چلی پھر۔ اور اس پر مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے جس بات کو پہلے چھٹلا چکے اس پر ایمان لے کر آتے، ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے معجزے دے کر موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو وہ اکڑ گئے۔ پڑھیے آیت نمبر آگے سے 75۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس سے صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو
کہ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو بھی درہم برہم کیے دیتا ہے۔ اللہ ایسے فسادیوں کو کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے کہ مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف خلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے کہ ان کو تکلیف پہنچائے۔ اور واقع میں فرعون اس ملک میں روز زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر توکل کرو، اور اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کے پابند رہو، اور اپنے مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان و زینت اور طرح طرح کے مال و دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب اسی واسطے سمجھ میں نہیں آیا بازی کیا ہے؟ آیت نمبر بولتے جائیں، آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے، آپ ایسا آیت نمبر نہیں بولیں گی تو۔ ہاں آیت نمبر 87 ہے، 87 ہو گئی، 88 پڑھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اور ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کرے۔ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نست و نابود کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں کو راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا، آیت نمبر 89 ہوگی۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا۔ بازی آپ پڑھیے، بازی تھوڑا سا چلیے ٹھیک ہے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اس کا فرما بردار ہوتا ہوں۔ فرمایا، اب تو ایمان لاتا ہے؟
جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اب دیکھیے یہ فرعون کی لاش کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا تھا کہ جب فرعون ڈوبا تو وہ کیا ہوا کہ نہ اس مچھلیوں نے اسے کھایا اور نہ وہ زمین کے سمندر کی تہ میں وہ جا کر رہ گیا، بلکہ کیا ہوا کہ ایک لہر اٹھی اور اس نے اس کی لاش کو سمندر کے باہر یعنی کہ کسی اونچے ٹیلے کے قریب پھینک دیا اس کو، تاکہ باقی لوگ فرعون کا لاش دیکھ کر اس کی لاش دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ اور یہ لاش مدتوں تک اسی حالت میں پڑی رہی اور سڑی بھی نہیں، گلی بھی نہیں، اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے یہ عبرت بن گیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا تھا نا اس کی لاش کی حفاظت کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بچا کے رکھا، اتنے سالوں تک وہ لاش سڑی بھی نہیں، نہ اس کو کسی مچھلیوں نے کھایا۔ اب ظاہر ہے جب سمندر میں کوئی انسان جاتا ہے تو مچھلیوں کی خوراک بن جاتا ہے، جو بھی اندر ہوتے ہیں تو اس کی خوراک بن جاتا ہے وہ انسان۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ فرعون کو میں اس کی لاش کو میں ایک عبرت بناؤں گا۔ تو آج سائنسدانوں نے یہ بات پروو کی ہے کہ وہ کیوں اتنے دن تک زندہ اس کی لاش سڑی نہیں، بلکہ اس کے اوپر کیا ہوا تھا کہ وہ جب سمندر میں ڈوبا تھا تو ایک موٹی تہ نمک کی اس کی باڈی پر لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی لاش سڑی نہیں۔ تو یہ بعد میں انہوں نے ریسرچ کر کے پتا کیا سائنسدانوں نے، لیکن یہ بات تو پہلے سے ہی تھی کہ جس پر سمندر کی پانی کی تہ جمی ہوئی تھی اور اسے بوسیدہ ہونے اور گلنے سڑنے سے بچانے کا ایک سبب بن گئی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تو پہلے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، اور یہ لاش قاہرہ کے ایک عجائب گھر یعنی کہ میوزیم میں رکھی ہوئی ہے ابھی تک، اور آج تک محفوظ ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ یہ فرعون کی غرقابی کا واقعہ کب پیش آیا تھا، ہم سب کو پتا ہے 10 محرم کو پیش آیا تھا، اور اس لیے یہ یہود اور فرعون کیا ہے، یہ نجات کی خوشی کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ 10 محرم کو یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ یہ بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، مسلمانوں کا دن بھی ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے بہت چاہنے والے ہیں، لیکن ہم یہودیوں کی مخالفت کے لیے ہم کیا کریں گے، 9 محرم کا بھی روزہ ساتھ میں رکھیں گے، 9 کا یا 11 کا روزہ ہم اس کے ساتھ رکھیں گے۔ تو یعنی کہ یہ روزے کی بھی بہت اہمیت بتائی گئی۔ ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، اور پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یقیناً آپ کا پروردگار ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو تو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، جو ہم نے نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب یعنی کہ تورات پڑھتے تھے۔ یقیناً آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور نہ ہی ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے آپ کے پروردگار کا حکم جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وہ مستحق ہو گئے، انہوں نے ایسے کام کر لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ کر دیا کہ اب ان پر اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا، چاہے ان کے پاس کوئی بھی معجزہ آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ پھر کیا یونس کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ نہ دے، اور جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں اسے رسوائی کا عذاب دور کر دیا، اور ایک مدت تک انہیں زندگی کا سامان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسا اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہی دلوں میں ایمان کو بھر دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ کافر گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، نان مسلم گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان ڈال دیتا ہے، اور وہ اس طرف آ جاتے ہیں، ریورٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اتنے زیادہ دین سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا اذن ہے۔
اللہ کا حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو بڑھا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر پسند کرتا ہے اور پھر ان کے اوپر سے گندگی بھی ہٹا دیتا ہے، اور جن کو پسند نہیں کرتا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان کے اوپر گندگی ڈالتا ہے۔ گندگی سے کیا مراد؟ گناہوں میں انہیں پھنسا رہنے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے باہر نہیں نکالتا۔ اور وہ کیا ہے؟ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل سے کام نہیں لینے سے کیا مطلب ہے؟ نہ قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، نہ نبی سے لیتے ہیں، نہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے ذرا دیکھو تو آسمان اور زمین میں جو کچھ نشانیاں ہیں، جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہیں یہ نشانیاں، ان کی تنبیہات ان کے کس کام آ سکتی ہیں؟ یعنی کہ ان کو ڈراوے اگر ان کے پاس بھیجے جائے تو وہ ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر ہماری 101 چل رہی ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ 102۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئیں جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر ہم رسولوں کے ایمان لانے اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارے ذمے ہوتا ہے۔ آپ ان سے کہیے لوگو اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو۔ میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر اس دین اسلام کی طرف اپنا رخ قائم رکھیے اور مشرکوں میں سے نہ ہوئے، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارے جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو انسان کو تکلیف میں ڈالنا چاہے، آزمائشوں میں ڈالنا چاہے، تو ساری دنیا ایک طرف اور اللہ تعالیٰ ایک طرف، اس کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو تکلیف میں سے نہیں نکال سکتا، کوئی اس کو پریشانی میں سے نہیں نکال سکتا۔ اور آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر بھلائی کرنا چاہے تو چاہے دنیا کتنی بھی محنتیں کر لے لیکن اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو اپنے فضل سے نوازے گا، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو ایسی ایسی آیتیں جب گزرتے جائیں تو یہاں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی فضل سے نواز، اللہ کا فضل ہمیں مل جائے تو یہ دنیا کی دنیا اور آخرت کی دونوں کی کیا ہے، یہ بہتری ہے، کامیابی ہے یہ۔ اور آپ کہہ دیجئے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا، اب جو راہ راست اختیار کرتا ہے تو یہ راست روی اس کے لیے ہی مفید ہے۔ مطلب جو سیدھے راستے کی طرف آتا ہے، اب ساری چیزیں تو کھل کے ہمارے سامنے ہیں، قرآن بھی ہے، نبی بھی آ چکے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد حق آنے کے بعد پھر ابھی بھی اگر کوئی سیدھی راہ نہیں اختیار کرتا تو اب جو کر رہا ہے وہ اس کے ہی فائدے کی چیز ہے، اور جو گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے کہ اس نے مطلب اپنے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری، اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا، اپنے نفسوں کا غلام بن کر رہا، تو پھر ایسا انسان کیا ہوگا؟ گمراہی کے دلدل میں جاتا ہی جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ انسان اس طرف آئے۔ اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ یونس ہمارا ختم ہوا۔ سورہ ہود دیکھیے، یہاں پر 3 سورہ ایک ساتھ نبیوں کے نام کے ہم کو دیکھنے مل رہے ہیں، سورہ یونس، ہود اور اس کے آگے آئے گا یوسف۔ تو یہ تینوں نبیوں کے نام کے سورہ پے در پہ آ رہے ہیں، یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تینوں ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں۔ سورہ ہود اسٹارٹ کیجئے فائزہ۔ فائزہ چلیے نازیہ سعید آپ پڑھیں گے۔
हेलो जी, पढ़िए जी भाई। सूर्य हूद स्टार्ट कीजिए। एक मिनट। अलिफ लाम रा, ये किताब है, महकम की गई हैं इसकी आयतें, फिर तफसील से बयान की गई हैं बड़े हिकमत वाले खूब खबरदार की तरफ से। ये कि ना तुम इबादत करो मगर अल्लाह ही की, बेशक मैं तुम्हारे लिए इसी की तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये कि तुम मगफरत तलब करो अपने रब से, फिर तुम तौबा करो उसी की तरफ, वो तुम्हें फायदा देगा, फायदा बहुत अच्छा, एक वक्त मुकर्रर तक, और वो देगा हर साहिब फजल को इसका फजल। और अगर तुम मुंह फेरोगे तो बेशक मैं डरता हूँ तुम पर एक बहुत बड़े दिन के अजाब से, अल्लाह ही की तरफ से। अल्लाह ही की तरफ है तुम्हारा लौटना, और वो हर चीज पर खूब कादिर है। आगाह रहो, बेशक वो दोहरे करते हैं अपने सीने ताकि वो छुप जाएं इस अल्लाह से। आगाह रहो, जिस वक्त वो ओढ़ते हैं अपने कपड़े, वो अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। बिलाशुबा वो अल्लाह खूब जानता है सीनों के राज। और नहीं कोई चलने वाला जानदार जमीन में मगर अल्लाह ही पर है इसका रिज़्क़, और वो जानता है इसकी करारगाह और इसकी जाए अमानत। हर चीज वाज़ेह किताब में तहरीर है। वो अल्लाह वो है जिसने पैदा किया आसमानों को जमीन को 6 दिनों में, और था इसका अर्श पानी पर, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि कौन सा तुम्हारा अच्छा अमल है करने में। और अलबत्ता अगर आप कहें बिलाशुबा तुम उठाए जाओगे मरने के बाद, तो अलबत्ता जरूर कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, नहीं है ये मगर जादू जाहिर। और अलबत्ता अगर हम मौखर कर दें इन पर से अजाब एक गिनी चुनी मुद्दत में, तो अलबत्ता वो काफिर जरूर कहेंगे कौन सी चीज इसे रोक रही है। आगाह रहो, जिस दिन वो अजाब इनके पास आएगा तो नहीं वो फेरा जाएगा इनसे, और घेर लेगा इन्हें वो अजाब कि थे वो इसके साथ इस्तेहजा करते। यहाँ पे पहला रुकू खत्म हुआ सूरह हुद का। और अलबत्ता अगर हम आयत नंबर 8 फिनिश हो गई। और अलबत्ता अगर हम चखाएं इंसान को अपनी तरफ से रहमत, फिर वो रहमत छीन ले इससे, तो बेशक हो जाता है वो इंतहाई नाउमीद, बहुत नाशुक्रा। और अलबत्ता अगर हम चखाएं इसको राहत बाद इस तकलीफ के जो पहुंची इसे, तो वो जरूर कहेगा चली गई बुराइयां दुख दर्द मुझसे। बिलाशुबा वो अलबत्ता बहुत इतराने वाला, बड़ा शेखी बगाने वाला है। मगर वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अमल किए नेक, यही लोग, इनके लिए है मगफरत और अज्र बहुत बड़ा। फिर शायद कि आप छोड़ने वाले हों बाज वो चीज जो वही की जाती है आपकी तरफ, और तंग होने वाला हो बवजह इसके आपका सीना इस अंदेशे से कि वो कुफ्र कहे, कि वो काफिर कहें क्यों नहीं नाजिल किया गया इस पर कोई खजाना,
یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگراں ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو خود گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے چنانچہ لے آؤ تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی اور بلا لو تعاون کے لیے جنہیں بلانے کی تم طاقت رکھتے ہو سوائے اللہ کے، اگر ہو تم سچے۔ پھر اگر نہ وہ جواب دیں تمہیں تو تم جان لو کہ یقیناً نازل کیا گیا ہے یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی جو۔ تو کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت تو ہم پوری دے دیتے ہیں انہیں جزا کے عملوں کی اسی دنیا میں۔ اور ایک منٹ نازیہ، ایک منٹ، یہ ایک پیچھے سورہ یونس میں ہماری ایک دعا رہ گئی تھی جو میں ٹک کرانا بھول گئی آپ کو۔ آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر 86، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا، یعنی کہ ان کو ہمارے لیے ان کو فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر لوگوں سے بچا لے۔ اب آج کل کے دور میں یہ دعا بہت زیادہ پڑھی جا سکتی ہے کہ مسلمان بڑی آزمائش میں ہے اور ہر جگہ کافروں کے نیچے دبے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا، یعنی کہ ہم پر آزمائشیں نہ ڈال ان کی طرف سے، ان ظالموں کی طرف سے۔ انڈر لائن کیجیے آیت نمبر 86 سورہ یونس۔ چلیے آگے پڑھیے۔ نازیہ لیفٹ ہو گئے شاید ہیں، چلو مائک میوٹ نہیں کرنا، ایک بار کھول دیا تو چلو میوٹ کریے، انمیوٹ کریے۔ جی باجی۔ کیا پھر طالب دنیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو ہو واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو، در حالانکہ وہ پیشوا اور رحمت ہے۔ یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن کے ساتھ، اور جو شخص کفر کرے اس کے ساتھ گروہوں میں سے تو آگ ہی اس کی وعدہ گاہ ہے، لہذا نہ ہو آپ شک میں اس سے، بلا شبہ وہ قرآن حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ آیت نمبر 17 فنش ہوئی، 18 سٹارٹ ہو رہی۔ اور کون شخص زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ؟ یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر اور کہیں گے گواہ فرشتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر۔ آگاہ رہو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، اور وہی لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ نہ تھے عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ نہ تھے وہ استطاعت رکھتے حق سننے کی، اور نہ تھے وہ حق کو دیکھتے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، اور گم ہو گیا ان سے جو تھے وہ افطرا باندھتے۔ یقیناً بلا شبہ وہ لوگ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اور انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کی طرف، یہ لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال دونوں فرقوں کی مانند، مثال اندھے اور بہرے
اور دیکھنے والے اور سننے والے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال میں، کیا پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ اور ایک البتہ منٹ جی نازیہ رکیے، مائک مت بند کریے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کون سے لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اندھے اور بہروں کے دو فرقے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کون سے؟ جو ایمان لائے اور جو ایمان نہ لائے، جو اللہ کے حضور گر گڑائے اور ایمان لائے۔ تو یہ ایک الگ گروہ ہے جو کیسے ہیں؟ بینا ہیں، دیکھتے ہیں، عقل والے ہیں۔ اور جو ایمان نہیں لا رہے، ان کو بار بار بلایا جا رہا ہے، اللہ کی نشانیاں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ان کو کوئی اثر نہیں کر رہا، تو یہ لوگ کیسے ہیں؟ اندھے اور بہرے ہیں۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کی مثال اندھے اور بہروں کی ہے۔ اور جو کیسے ہیں؟ دوسرے دیکھنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں۔ کہ ہم کسی کو بلاتے ہیں دین کی طرف، وہ فوراً دوڑے چلے آتے ہیں۔ اور جو ایک ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ بار بار بلاتے رہتے ہیں لیکن وہ اس طرف نہیں آتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا پھر اس مثال سے تمہارے کچھ بھی پلے نہیں پڑا؟ کیا تم کو نہیں سمجھ میں آئے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نے نصیحت حاصل نہیں کی اس مثال سے؟ کیا سمجھ میں آنے کی بات ہے اس میں؟ کہ اس میں یہ سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ ہم بھی کہیں اندھے بہرے ہو کر تو نہیں زندگی جی رہے ہیں۔ ہم کو کون سے گروپ میں جانا ہے، کون سے فرقے میں ہم کو جانا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر رہا ہے کہ اندھے اور بہرے مت بن کے زندگی جیو، بلکہ کیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ اس میں انسان یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کیا نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، کھول کھول کر بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت ہے اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے پڑھیے۔ ہم نے اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ اس نے کہا، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، ظاہر یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ ہی کی، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ چلیے، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے۔ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے جیسا ہی آدمی خیال کرتے ہیں جو تیرے پیروکار ہے، اور وہ بادی نظر میں ہمیں کمینے معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہم تو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو جو ایمان لائے ان کو ساروں کو کمینہ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ خراب سمجھ رہے ہیں، برے سمجھ رہے ہیں۔ پھر تم لوگوں کو ہم پر کس طرح کی فضیلت بھی نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے یہاں سے رحمت نبوت بھی عطا کی ہو جو تمہیں نظر نہ آ رہی ہو، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر چپکا سکتے ہیں کہ تم ضرور ایمان لاؤ، حالانکہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال و دولت تو نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا، یقیناً اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ہی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو اپنے یہاں سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کہ تم ذرا بھی غور نہیں کرتے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس میں غیب جانتا ہوں، نہ یہ کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں، جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان سب باتوں سے کوئی بھی بات کہوں تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے، نوح، تم نے تو ہم سے جھگڑا کیا اور اسے بہت بڑا کر دیا۔ اب اگر تم سچے ہو جس بات کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو تو وہ لے آؤ۔ نوح نے کہا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، پر پھر تم اسے بے بس نہ کر سکو گے، اور میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی تو میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ لیکن جب اللہ کو ہی یہ منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے تو وہی تمہارا پروردگار ہے، تم اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں پتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ تبلیغ کتنا تھا؟ 950 سال۔ اور کتنے لوگ ایمان لائے تھے اتنے سالوں میں؟ صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ تو یہ انہوں نے اتنی محنتیں کی اور دھمکیاں دے رہے تھے، نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دے رہے تھے، اور کیا کہا انہوں نے
اے نبی کیا یہ کافر کہتے ہیں، آیت نمبر ہماری چل رہی ہے 35، اے نبی کیا یہ کافر کہتے ہیں اس نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے، آپ ان سے کہیے اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمے ہے، اور جو تم کر رہے ہو میں ان سے بری الذمہ ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ یسنع الفلکا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وسنع الفلکا بِأَعْيُنِنَا، آیت نمبر 37 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کتنا اچھا الفاظ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نوح علیہ السلام کو، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کیسے بنانا ہے۔ دنیا میں پہلی بار کشتی بنی تھی نا، بوٹ پہلی بار بنی تھی، تو لوگوں کے پاس کیا کانسیپٹ ہوگا بوٹ کا، تو یہاں پر پہلی بار اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بنانا ہے، کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پھر نوح علیہ السلام کو بتائی۔ اور لہٰذا ان کی کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا یا سفارش نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ نوح نے کشتی بنانا شروع کی تو جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ایسے ہی مذاق اڑائیں گے۔ یعنی کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، جب بھی وہاں سے گزرتے کشتی بنانے والے پر نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ اتنی خشکی ہے یہاں پر دور دور تک کوئی پانی نہیں ہے، تو تم یہ کشتی کہاں پر چلاؤ گے، تم جو کشتی بنا رہے ہو تو یہ کہاں چلاؤ گے، یہاں تو آلریڈی بارشیں نہیں ہوتی، ہم بارشوں کے لیے ترس جاتے ہیں، خشک سالی ہے، کسی دریاؤں میں پانی نہیں ہے، اور یہاں پر ان کو دیوانہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسی جگہ پر یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ تم پر سیلاب کا عذاب آنے والا ہے، تو اپنی قوم کی اس بات پر حیران تھے کہ ان لوگوں کی تباہی ہونے والی ہے اور انہیں ذرا بھی فکر نہیں، الٹا مذاق ہی اڑا رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بس ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ نوح نے کہا آج اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا ایسے ہی مذاق اڑائیں گے، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور کس پر ہمیشگی والا عذاب نازل ہوگا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا۔ تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا، یعنی کہ نر اور مادہ، میل اور فیمیل رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان اشخاص کے، ان لوگوں کے جن کے متعلق پہلے ہی بتا دیا جا چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، اور جو ایمان لائے انہیں بھی سوار کر لو، اور وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 41 میں دیکھیے کہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، اس کا را کے نیچے جو زیر ہے اس کو کیسے پڑھیں گے، مجریہا پڑھیں گے۔ کھڑی زیر پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ آئی ہے، آڑی زیر ہوتی ہے تو اس کو ہم مجری پڑھتے تھے، یہاں پر کھڑی زیر ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے، مجریہا۔ اس کو انڈر لائن کیجئے اور اس کو پروناؤنسیشن لکھ لیجئے کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے وہاں پر۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، یام نام تھا اس کا، ان کے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے نا، حام، سام، یافس، تو یہ جو ہے یہ ان کے اہل جو ایمان نہیں لائے تھے اس کشتی میں سوار مت کرنا۔ اس میں سے نوح علیہ السلام کا بیٹا یام جو تھا، جسے کنعان بھی کہا جاتا ہے، تو وہ نوح کی بیوی یعنی کہ وائلہ جو کافر تھی اور کنعان کی والدہ تھی، آپ کے خاندان سے یہ 2 افراد بھی طوفان کی نظر ہو گئے، یعنی کہ وہ جو بیوی کافر تھی اور اس کا جو بیٹا تھا یام یعنی کہ کنعان، تو وہ اس کے یہ دونوں کیسے ہوئے، اس میں شامل نہیں ہوئے، ان کی بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائے، اور ایمان والے بہت تھوڑے لوگ تھے جن کی تعداد ہم نے کیا کہی ابھی 80 تھی یہ لوگ۔ تو ان کو کیا کہا گیا کہ اب تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کشتی پر اللہ کا نام لے کر چلو، اب اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا صرف اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اور وہ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی، جبکہ ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، اس حال میں کہ نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔
اس نے کیا کہا؟ نادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنیا ارکب معنا. اپنے بیٹے کو انہوں نے کیا کہا؟ ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو. اس نے کہا میں ابھی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ خود رحم کر دے. اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس میں وہ ڈوب کر رہ گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا تھا؟ یام یا کنان، جسے کشتی میں سوار نہیں کیا گیا، اور پھر یہ ایک پہاڑی کے کنارے کھڑا ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اب میں یہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. پہلے وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا، پھر بعد میں وہ کسی پہاڑ اس کے درخت پر چڑھ گیا. اس کے بعد بھی وہ بچنے نہیں پایا تو اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو سوچا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. تو یہ پہاڑ، اب یہ ظاہر ہے نوح علیہ السلام ہے، اپنے بیٹے کی محبت ان کے دل میں کہیں نہ کہیں جوش مار رہی تھی، تو انہوں نے کافی اس کو پکارا کہ بیٹے تم آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ اور ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ. اور یہ بالکل اس نے ان کی بات نہیں مانی اور 6 ماہ تک یہ کشتی چلتی رہی اور اس میں جو سارے کے سارے مجرمین جو تھے وہ سارے کے سارے ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچ گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد آیت نمبر ہماری چل رہی ہے 44. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے زمین پانی نگل جا اور اے آسمان تو پانی برسانے سے رک جا. آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی. اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے تاکہ اگلی بار جب آپ پڑھیں، جب آپ ناظرہ ہی پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا اس کے بارے میں. اور کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اب یہ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کیا ہے، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی صرف نوح کی اولاد سے ہی پھیلی. سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے نا جب، تو صرف نوح علیہ السلام کی اولاد ہی بچی تھی. اور ان کا مورخین کا کیا خیال ہے کہ اس طوفان کے بعد صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے یعنی کہ حام، سام اور یافس، یہ 3 بیٹے جو تھے انہی سے پھر نسلیں پھیلی آگے. نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ نے جواب دیا نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے. اب دیکھیے کہ نبی کے گھر کے لوگ ہیں لیکن اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ نبی کے اہل سے نہیں ہے، پھر وہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا. اللہ نے جواب دیا وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے. جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کرو. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی سی درخواست نہ کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے ان کو کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش مت کرو، بلکہ یہ بات جاہلوں کی سی ہو جائے گی کہ ان کے بارے میں اگر تم درخواست کرو گے جبکہ وہ ایمان والا نہیں ہے. نوح نے کہا پروردگار میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. حکم ہوا نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور ان جماعتوں پر نازل ہوئی جو تیرے ساتھ ہیں کشتی سے اتر آؤ، اور ان کی نسل سے کچھ اور امتیں ہوں گی جنہیں ہم سامان دنیا دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ کئی سال گزر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا کہ یہ اس طریقے سے نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی کہ دیکھو یہ ایک قوم تھی جو اتنی سرکش تھی اور ان کے ساتھ یہ حال ہوا، تو اب تم لوگ اگر اس طریقے سے سرکشی کرو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، ہم ساری چیزیں آپ کو سنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا تھی، تو ہم آپ کو غیب کی خبریں وحی کے ذریعے دے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، لہٰذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو نوح علیہ السلام تو اتنے سال انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اس کے باوجود صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا تھا، ہر نبی کو تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سٹوری سنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے بھی صبر کیا تھا، تو اب آپ بھی صبر کیجئے.
آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے میری قوم میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم سوچتے نہیں؟ اے میری قوم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر مسلح دھار بارش برسائے گا۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یعنی کہ استغفار کی اہمیت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار، ہم انسان اگر استغفار کرے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر کیا کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی انسان اگر استغفار کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو توبہ قبول کرے گا، پھر تم پر مسلح دھار بارشیں برسائے گا، پھر تمہاری موجودہ قوت میں بھی اضافہ کرے گا اور تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ وہ کہنے لگے اب یہاں پر ہر چیز میں مطلب جو بھی اپنی پریشانی ہے، جو بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ پریشانی کے لیے یا وہ پریشانی کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ تم استغفار پڑھو، بہت زیادہ استغفار پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ پھر دوسرا ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ تم استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اپنی تنگی کے بارے میں یا کوئی اور تیسرا کچھ بات اس نے کہی کہ کوئی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سامنے پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی استغفار پڑھنے کے لیے کہا۔ تو ایک شخص وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ تینوں کی پریشانیاں الگ تھے، آپ نے تو تینوں کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے گناہ جب دھل جاتے ہیں تو ہماری پریشانیاں خود بخود ہٹ جاتی ہیں۔ جو آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑ لیں، عادت بنا لیں۔ اور ایک حدیث میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جو اگر کوئی پریشانی میں استغفار 1000 بار استغفار اگر روز پڑھ کر اپنی کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ تو یہ مشکل تو کام ہے، لیکن یہ کہ جب انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں نا تو انسان کچھ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ایسے کئی وظیفے یوٹیوب پہ موجود ہیں، کئی کتابوں میں موجود ہیں جو عجیب و غریب وظیفے بتائے گئے ہیں، بلکہ ہمیں جو حدیث میں بتایا گیا ہے ہمیں صرف وہی کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر ہم استغفار پڑھیں گے تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے اپنی توبہ کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں، انہوں نے کیا کہا، تو ہمارے پاس کوئی صریح معجزہ تو لایا نہیں، اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، نہ ہم چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی۔ ہود نے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیریں کر سکتے ہو کر لو۔ اب ان کو کیا تھا، ان لوگوں کا یہ خیال رہتا تھا کہ اگر ان کے معبودوں کی بے عزتی کریں گے تو ان کے معبودوں کی گستاخی کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے، ان کے اوپر کچھ تو بھی پریشانی آ جائے گی، کئی پریشانیوں میں آ جائیں گے اور ان کے جو معبود ہے وہ ناراض ہو جائیں گے اور ان کے اوپر پریشانیاں آ جائیں گی، یہ ان کا کچھ نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ تیرے اوپر جو پریشانی آئی ہے یہ اس وجہ سے کہ تو نے ہمارے معبودوں کو کا مذاق اڑایا یا ان کی گستاخی کی۔ انہوں نے کہا، ہود نے کیا کہا کہ میں گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ آیت نمبر ہماری 54 ختم ہوئی۔ اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو۔ میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم اعراض کرو تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا تمہیں پہنچا چکا۔ اب میرا پروردگار تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ میرا پروردگار یقیناً نگران، ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ قوم عاد کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا
اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر سرکش کے طریقے کی پیروی کرتے رہے، آخر اس دنیا میں لعنت اس کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے قوم عاد پر کون سا عذاب آیا تھا؟ ان پر تیز ہوا کا، جو تیز اور ٹھنڈی ہوا تھی اس کا عذاب آیا تھا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ ان کے اوپر تیز ہوا کا عذاب آیا تھا، جو کہ مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہیں۔ اور یہ ہوا کیسی تھی؟ ایک دم سخت اور ٹھنڈی ہوا تھی، جس سے کیا ہوتے تھے یہ لوگ کہ کمزور چھتوں کو اڑا دیتی، یعنی کہ درختوں کو توڑ دیتی تھی، اور بعض کمزور چھتوں کو اڑا دیتی تھی، اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر یہ کیا ہوتے تھے؟ ایک دم باریک باریک چورا ہو جاتے تھے۔ پھر اس آندھی میں شدید ٹھنڈک بھی تھی، اور یہ آندھی ان کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس آندھی نے۔ اور عذاب آنے سے پہلے ہود نے ان کو وحی کے بارے میں بتا دیا تھا، اور یہ کیا تھا؟ ان کے ساتھی جا کر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وحی کی ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ایمان لائے تھے کہ تم کیا کرو کہ فلاں فلاں جگہ پر جا کر اپنے آپ کو وہاں پر بند کر لو، یعنی کہ کوئی ایسی سیف جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتا دی تھی جو ایمان والے تھے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور یہ لوگ کیسے تھے؟ قداور تھے، مضبوط تھے، اور ان کا بڑا ان کو اپنے گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، اور ان کے بعد تباہ شدہ کھنڈرات کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرنے کی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے اب کیسے ہیں؟ یہ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ آخر اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی، اور قیامت کے دن اب یہ قوم کی اجڑی ہوئی بستیاں، ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی نافرمانی کی اور ہر جابر سرکش کی طریقے کی پیروی کرتے رہے، آخر اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا۔ دیکھو یہ عاد کے لوگ دھتکارے گئے، جو ہود کی قوم تھے، یعنی کہ اتنے سارے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی دھتکار کے وجہ سے یہ ایسا ان کا حال ہو گیا، ورنہ یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، لہٰذا اسی سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا پروردگار قریب ہے کہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ اور کہنے لگے صالح، اس سے پہلے تو تم ہماری امیدوں کا سہارا تھا، کیا تمہیں ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوچھتے رہے ہیں؟ اور جس بات کی تو دعوت دیتا ہے اس میں ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے۔ صالح نے جواب دیا اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت نبوت سے بھی نوازا ہو، پھر میں نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے نقصان ہی میں اضافہ کر رہے ہو۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ یہ اللہ کی زمین میں اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب آئے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ کونچیں کاٹنا مطلب گھٹنے کے پاس سے جو اس کو مار دیا، کیونکہ اونٹ جو ہے کبھی بھی بیٹھتا نہیں ہے، تو اس کو کیا کیا انہوں نے؟ اس کے پیر ہی کاٹ دیے اور اس کو قتل کر دیا۔ تو صالح نے کہا اچھا اب سے 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے عذاب اور دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک آپ کا پروردگار طاقتور اور غالب ہے۔ بے شک اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ایک دھماکے نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے جہاں وہ کبھی آبادی نہیں تھے۔ اب یہ دیکھیے قوم سمود پر عذاب کی کیا نوعیت تھی؟ اس قوم میں ایک دھماکے کا عذاب آیا تھا، مطلب ایک شدید جو آواز تھی تو اس کا آیا تھا عذاب کا، اور اس کے شدید زلزلے کے جھٹکے بھی آئے تھے۔ اور یہ کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ اس کے زلزلے کی وجہ سے وہ کے سارے پھر وہاں پر مر کے زلزلے کے جھٹکے بھی لگنا شروع ہو گئے، اور ممکن ہے کہ دھماکے کی آواز بھی زمین کے پھٹنے اور زلزلے سے پیدا ہوئی، اور اس دوہرے عذاب سے وہ اپنے گھروں میں ہی مر کھپ گئے، اور یہ بستی اپنے ایسے ویران اور برباد ہو گئی جیسے یہاں کوئی انسان آباد ہی نہیں تھا۔ اس کا یہ عبرتناک انجام
اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر بتوں وغیرہ کو ہی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رکھا تھا، جو ان کے آڑے وقت میں کام نہ آئے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر بھی ایک عذاب نازل کیا۔ ہر ایک عذاب کی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ جس وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے جہاں وہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ دیکھو سمود نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، دیکھو یہ سمود بھی دھتکار دیے گئے، اور بے شک ہمارے رسول فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کے دل میں شک پیدا ہوا اور انہوں نے دل میں خوف محسوس کرنے لگے کہ ان کے دل میں کیا ہوا، ڈر لگا۔ اوجس منہم خیفہ، یہ ڈرنے لگے دل میں کہ کیا بات ہے، یعنی کہ ایک تو ان کی مہمان نوازی کی بات ہو رہی ہے، جیسے ہی ان کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو وہ فوراً اندر گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر ان کے سامنے پیش کیا، لیکن دیکھا کہ یہ تو کچھ کھارے پیرے نہیں ہے، تو ان کے دل میں بڑا ڈر ہوا۔ یہ کون تھے؟ یہ فرشتے تھے جو انسانوں کی شکل میں ان کے پاس آئے تھے، لوط علیہ السلام کے پاس۔ تو خوف اور یہ صورتحال دیکھ کر وہ کہنے لگے، ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس دی، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی۔ یعنی کہ یہ لوط علیہ السلام کے پاس عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے، تو یہ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ ابراہیم کی بیوی کے پاس، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی، تو ہنس دی۔ وہ کیوں ہنس دی؟ کیونکہ وہ ایک تو وہ بانجھ تھی اور وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام تھا؟ سارا۔ تو یہ جو وہاں کھڑی سن رہی تھی تو اس کو ایک تو خوشی بھی ہوئی اس کو، اور ہنس دی وہ کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ اور فرشتوں نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی جس کا نام اسحاق ہوگا۔ دیکھیے یہ بھی نام آسمانوں پر سے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تھا۔ اور یہ دوسری بیوی کے وطن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹوں کی خوشخبری دی گئی، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر کیا تھی؟ 100 کے آس پاس تھی، اور ان کی بیوی سارا کی عمر کچھ 80 کے آس پاس تھی۔ یعنی کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اس بڑھاپے میں کیسے اولاد ہو سکتی ہے۔ ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑ کی ہنس دی، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی۔ وہ بولی، اے ہے کیسے میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ وہ کہنے لگے، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، بے شک وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ اب یہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ ہم لوط کے پاس عذاب لے کر جا رہے ہیں تو وہ ان سے بحث کرنے لگے کہ نہیں ایسا مت کرو۔ بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اب ان کو تو خوشخبری مل گئی، اگر ہمیں خوشخبری مل گئی، اگر کسی کے پاس کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اس بات کے لیے پریشان تھے کہ اب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے گا۔ فرشتوں نے کہا، ابراہیم اس کو چھوڑ دو، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، کہ اس بات کو تم چھوڑ دو، اب تم اس کے چکر میں مت پڑو، اب تو تمہارے پروردگار کا حکم آ چکا، اب انہیں عذاب آ کے رہے گا جو ٹل نہیں سکتا۔ یعنی کہ کیا ہوا کہ اس وقت ان کو عذاب آنے ہی والا تھا، یا اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اب اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا، اور دل میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی، اور کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے، ھذا یوم عصیب۔ یہ کہا کیا کہا انہوں نے جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے بڑے ہی نہایت خوبصورت اور جوان اور شکلوں میں آئے تھے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس، جنہیں دیکھ کر سیدنا لوط علیہ السلام کے دل میں سخت گھٹن پیدا ہو گئی، اور سامنے خطرات منڈلانے لگے کہ یہ مہمان خوبصورت لڑکے ہیں، اور میری قوم تو ان کو ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن وہ خوبصورت تھے تو ان کو کیا لگ رہا تھا کہ اب میری قوم تو کیا ہے، جو مردوں سے بدکاری کرتی تھی، یہ جس بدکاری میں مبتلا تھی تو وہ انہیں نہیں چھوڑے گی، یہ ان کو فکر لاحق ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جب سیدنا لوط علیہ السلام کی آنے کی ان کو خبر جیسے ہی ملی ان کے
قوم کے لوگوں کو جو ان کے جو گناہگار تھے، اور تو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی ان کو خبر ملی دیواریں پھاند کر وہاں پر پہنچ گئے اور سیدنا لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، جو سیدنا لوط علیہ السلام کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا، مشکل تھا، اور انہوں نے اس طریقے سے کہا۔ تو چنانچہ لوط علیہ السلام نے مہمانوں کو بچانے کی خاطر کیا کہا ان سے؟ یہ میری بیٹیاں ہیں، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانوس نہیں؟ وہ کہنے لگے، تم یہ تو جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا۔ فرشتے کہنے لگے، لوط، ہم تیرے پروردگار کی طرف بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ تو کچھ حصہ رات کا گزار لے اور اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جا، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی پر وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پر گزرے گا۔ اب دیکھیے، نوح علیہ السلام کے پاس ان کا بیٹا تھا جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھا، اس قوم میں شامل تھا، اور یہ یہاں پر کون ہے؟ ان کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہی کام ان کے ساتھ مدد کرتی تھی اور ان کے ساتھ وہی کاموں میں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ تو ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا، پھر اس کے جو کھنگر کی قسم کے تہ بتہ پتھر برسائے جو تیرے پروردگار کے یہاں سے نشان زدہ تھے، اور یہ خطہ ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں۔ یعنی کہ یہ جو قصے ہیں یہ مکہ والوں کو سنائے جا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے اوپر ایسا عذاب آیا تھا، اور فرشتوں نے، جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ شہر صدوم اور آس پاس کی بستیوں کو جو ان کے بدکاروں کا مسکن تھا، اس پورے خطے کو انہوں نے کیا کیا؟ زمین سے اکھاڑ کر اپنے پروں پر اٹھایا اور فضا میں لے جا کر، بلندی پر لے جا کر اس کو الٹا پٹک دیا۔ یعنی کہ اس قوم کو انہوں نے کیا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر اٹھا کے پھر نیچے دے مارا، اور اس خطے کے زمین کے اوپر لگاتار کھل کر پتھر برسائے گئے، اور پتھر بھی عام پتھر نہیں تھے بلکہ مخصوص علامت والے پتھر تھے، اور یہ دوہرا عذاب تھا جس کی وجہ سے وہ پھر سارے کے سارے پھر وہاں پر دب کے مر گئے۔ پھر تو یہاں پر آیت نمبر ہماری 83 نصف ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، اس کے آگے کا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔